अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का नावल हम शुरू करते हैं। आज का नावल है सतरंगी तेरे रंग में रंग जावा, असकलम अली शेख अंसारी। ओ बेबी तुम क्या खड़ी मुझे ताड़ रही हो, ये छोटा मक्कार है, तुम्हें भी धोखे दे रहा है। मैं ही खोती थी जो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे यकीन कर बैठी। देखो मोबाइल खोल कर मेरा नाम निकालो, सारे मैसेजेस तुम्हें मिल जाएंगे। आप क्या फजूल बातें कर रही हैं? शहरयार मेरी कज़िन है और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। वो परेशान हाल लड़की गड़बड़ा के बोली। लड़क ने खूंखार निगाह से शहरयार को देखा, यूशे को पीछे किया। हाँ ये सही कह रही है, डैड तुम्हारे साथ रिश्ते पे राज़ी नहीं हुए। एक एहसास निदामत के साथ इसने सर झुका लिया। इसकी बुज़दिली देख लैलक का पारा हाई हो गया। उल्लू के डैश, बेगैरत कमीने, और जितनी भी गालियाँ वो सब चक्कर चलाते वक्त अपने डैड से नहीं पूछा। हो तुम मम्मी डैडी बुज़दिल इंसान। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इस बुज़दिल इंसान से मोहब्बत की थी। तुम तो तरस के भी काबिल नहीं। वो भूखी शेरनी की मानिंद गुर्राई। अंदर से तकलीफ़ तो बड़ी हुई थी, पर इसने गुस्से के आगे कुछ आया होने नहीं दिया। ये काफ़ी ठंडी है। कॉफ़ी की जानिब इशारा करते इस लड़की से पूछा, जिसने डर के फ़ौरन सर हिलाया। नॉर्मल है। गुड। ललक ने कप उठाया और सारी कॉफ़ी शहरयार के हाथ पर छलका दी। इन दोनों की आंखें उबल आईं। पागल हो गई हो? ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। अच्छा हुआ पहले ही तुमसे बच गया। इसकी शर्ट और हाथ दोनों कॉफ़ी के दाग के ज़ेर थे। मैडम मेरा मतलब, मामला संगीन होता देख लबों पर ज़बान फेरी। चलें इससे पहले सिक्योरिटी आ जाए। यूशी इसके कान के पास झुका। नहीं डरती मैं किसी से। कहने की देर थी, सिक्योरिटी और रेस्टोरेंट का अमला वहाँ पहुँच गया। शहरयार ने इनको सारी बात बता दी। अभी भी चलो निकलो, कस्टमर को परेशान कर रही हो। क्यों कस्टमर को परेशान कर रही हो? गार्ड टोपी दुरुस्त करते बोला। दिल सुकून हासिल करने के लिए परेशान कर रही हूँ। खबरदार किसी ने मुझे रोका। वो मज़ीद भड़क कर शहरयार के करीब आई। अब इसकी निगाहें आइसक्रीम पे गई थीं। एक शैतानी मुस्कुराहट ने चेहरे का अहाता किया। ललक ने एक झटके से आइसक्रीम की प्लेट उठाकर शहरयार के सीने पे से लगा दी। सिक्योरिटी गार्ड लैलक की तरफ लपकने लगा। यूशे बीच में हायल हो गया। मारा हमारी बेगम के करीब भी तो गया तो जान से जाएगा। वो तैश से बोला। इसकी बात पे लैला के लबों पे मुस्कान फैल गई। इत्मीनान से इसने प्लेट हटाकर टेबल पे पटकी। शहरयार शिश्तर था। इस लैला को इसने पहली बार देखा था। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि मैं हिसाब बराबर करने के लिए तुम पे वक्त ज़ाया करूं। बस इस छोटी सी ट्रेलर को याद रखना हमेशा। लानत हो तुम पे और इस मोहब्बत पे जो मैंने तुमसे की, बुज़दिल आदमी। वो कह कर रुकी नहीं, पलट कर लंबे डग भरती बाहर निकल गई। यूशे ने भी खिसकने में आफियत जानी। बाहर आया तो वो गुस्से से लाल पीली बाइक के पास खड़ी थी। लंच तो कर लें। लोगों के असल चेहरे देखकर ही पेट भर गया है। जहर ला दो बस अब मुझे। धड़क कर कहते इसने मुट्ठी बाइक की सीट पे मारी। सब कुछ बदल गया था। रेस्टोरेंट वाले जहर नहीं रखते। वो धूप में आंखें छोटी किए इर्द गिर्द देख कर बोला। ललक ने नज़रअंदाज किया। इस बुज़दिल शख्स की खातिर वो अपने शौहर से लड़ रही थी। सबसे बड़ा धक्का इस बात पे तो लगा था, और जिसे मोहब्बत समझती वो फ़रेब तो नहीं था। पर महबूब के लिए इतना आसान तो मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाना। क्या शहरयार आलम ने इस मोहब्बत की खातिर बाप को मनाने की कोशिश नहीं की? या इसके बाप ने भी लैला के भाई मीकाल की तरह हरीफ से शादी ना करने का फ़ैसला किया होगा? नुकसान तो सिर्फ खानजादी का हुआ ना। सब सुकून से जी रहे थे, तन्हा तो बस वही रह गई थी। बात बात पे चिड़चिड़ापन इसीलिए लग रहा था।
وہ اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، پھر بھی سر چھپانے کے لیے اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ خوش ہو رہے ہوگے نا بہت؟ اہانت کے مارے وہ چہرہ اٹھا نہیں پائی۔ افسوس ہو رہا ہے کہ اس خانہ خراب کے بچے کے لیے آپ اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں، اور ایک یہ ہے جو اپنے باپ کو قائل نہ کر سکا، اور مردانگی دیکھیں، کسی دوسری لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر شادی کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ بھی نہیں جانتے آپ کہ وہ 3 سال تک جو آپ سے باتیں کرتا آیا وہ سچی تھیں، اس نے دل سے کہی، یا پھر سب چکنی چپڑی باتیں تھیں؟ سنہری دھوپ لیلا کا چہرہ جھلسا رہی تھی، روشنی پڑنے کے باوجود آنکھوں کی چمک مدھم تھی۔ یوشے اس کے سامنے آ گیا تو وہ یوشے کے سائے میں آ گئی۔ خانزادی شہریار عالم کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ چابک کی طرف ایک یاد ذہن سے ٹکرائی، آنکھیں میچ کر واپس کھول لیں۔ یوشے صحیح تھا، کون جانے وہ شخص 3 سال سچا بھی رہا تھا یا صرف دل بہلاتا آیا ہوگا۔ لیلا خانزادی کیا بے وقوف بنتی رہی؟ اللہ کرے اس کی شرٹ پہ سے کبھی اس آئس کریم کے داغ نہ جائیں، ہمیشہ ٹھنڈی چائے اسے نصیب ہو۔ کوس کر وہ یوشے کو دیکھنے لگی۔ یوشے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو پور سے چنا۔ یہ بہت قیمتی ہیں، اس فضول انسان کے لیے مت بہائیں۔ چلیں آپ کو بٹ کی کڑھائی کھلاتا ہوں۔ اس کا گال تھپک کر حوصلہ دیتے وہ بائیک پہ بیٹھا اور اسے اسٹارٹ کرنے لگا۔ لیلا اداسی سے اسے دیکھے گئی۔ ایک غرور کا پتلا تھا، لمحے میں وہ زمین بوس ہوا تھا۔ یوشے کوئی عظیم ترین انسان لگا تھا جس نے لیلا کی ہر جوابی کارروائی، ہر ناقابل برداشت بات اپنے لیے سن کر اگنور کی، یا پھر برداشت۔ افسوس اس بات کا تھا شہری کی وجہ سے وہ یوشے سے بدگمان رہی۔ دونوں کے درمیان تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے، دونوں ہی ایک دوسرے سے چڑھتے تھے، پر بلا وجہ کا اس نے شہریار کی وجہ سے یوشے سے بیر پال لیا تھا، ایک عجیب سی نفرت۔ تم مجھے طعنہ نہیں دو گے کیا؟ پورے راستے وہ خاموش تھی، کھانا بھی خاموشی سے کھایا۔ واپسی میں اس سے سوال کیا تھا، یوشے نے سر کی نفی کی تو اسے چپ لگ گئی۔ جب تک بات ہضم نہیں ہوتی تو وہ خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ نہ جانے اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ یوشے نے اسے گھر کے باہر اتارا۔ یوشے کے نہ اترنے پہ بے اختیار وہ پلٹی۔ مجھے کام کے سلسلے میں جانا ہے، دعا کریے گا جاب مل جائے۔ دھوپ سے اس کی بھوری آنکھیں چمک رہی تھیں، آنکھوں میں بیزاری تھی۔ لیلا نے پرسوچ نگاہوں سے دیکھا اور سر اسبات میں ہلا کر اندر چلی گئی۔ کمرے میں اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تقریباً جو 1 ہفتے سے شہریار کے نام پہ امید کا دیا روشن تھا وہ بجھ گیا۔ اب وہ کبھی یہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ رونا چاہتی تھی پر آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ موڈ خاصا برا ہو گیا۔ شام کے وقت وہ زرغونہ کو کچن میں موجود ملی۔ سنیں؟ لہجے میں کڑکی اب بھی موجود تھی۔ زرغونہ بیگم کی جب توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی تو اس نے بولنا شروع کیا۔ کیا چکن گھر میں ہے؟ زرغونہ کا برتن دھوتے ہوئے ہاتھ رک گیا۔ مجھے بتا دیں، میں فریج سے نکال لوں گی۔ بالوں کو پونی بنا کر سمیٹ دیا تھا، پیچھے ہی نجف صورت پہ نازل ہو گئی تھی۔ نجف، بھابھی کو چکن نکال دو۔ ویسے آپ کو کچھ کھانا ہے تو مجھے بتا دیں، میں بنا دوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ پرتکلیفی سے یوشے کی ماں نے کہا۔ لیلا نے کندھے جھٹکے۔ میں کمرے میں پڑے پڑے بیزار ہو گئی ہوں، اب جب رہنا ہی یہاں ہے تو آپ سب کے ساتھ مل بانٹ کے رہ لوں۔ مجھے ویسے بھی کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں۔ کھانے کی ذمہ داری آپ مجھ پہ ڈال دیں،
آفٹر آل اس گھر کی اکلوتی بہو ہوں، وہ روانگی میں کہتے ہوئے نجف کے ہاتھ سے چکن کا پیکٹ لے کر تھام گئی۔ آخری بات اس نے مائدہ کو کچن میں آتے دیکھ کر کہی۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ نجف نے دلچسپی سے پوچھا، جبکہ زرغونہ اس کی اچانک تبدیلی پر کچھ حیران ہوئی۔ لیلک حویلی کی لڑکی تھی، اس لیے ایک تکلف ان کے درمیان حائل تھا۔ ہاں، ایسا کوئی کام نہیں جو لیلک نے سیکھا نہ ہو۔ وہ تو میں وہاں کچھ کرتی نہیں تھی کیونکہ میری مرضی۔ وہاں پھوپھو سے لڑنے میں دن کم پڑ جاتے تھے اور یہاں دن کٹتا ہی نہیں۔ ایک بڑی سی تھال میں اس نے چکن نکال لی تھی۔ نجف تم بھی کھڑی بھابھی سے کچھ سیکھ لینا۔ زرغونہ کی تاکید پہ نجف نے منہ بنایا۔ لیلک مسکرائی تھی۔ ماں کبھی غلط نہیں کہتی، احترام کیا کرو ان کا۔ چہرے پہ اداسی رقم ہو چکی تھی۔ مائدہ کو لگا جیسے وہ اسے ہی بول رہی ہے۔ زرغونہ بیگم کے ساتھ ہی کچن سے باہر آ گئی اور صحن میں جھولے پہ جا کر ہلکے ہلکے جھوٹے لینے لگی۔ لیلک نے کبھی حویلی میں کچھ بنا کر کسی کو نہیں کھلایا تھا۔ سب اسے پھوہر ہی سمجھتے تھے جس کے گھر کے کوئی کام نہیں آتے، صرف پیسے اڑانا جانتی ہے، اور پھر سنہر کو اس کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا جاتا جو انتہائی سگھر سیانی تھی۔ اس نے کوکنگ دوستوں کے گھر پہ کی۔ بریرہ اور شیزہ سے گہری دوستی تھی، پر اب اس دوستی میں جیسے درار آ گئی تھی۔ شیزہ کو وہ کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی، اور بریرہ سے البتہ روز اس کی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ رات 9 کا وقت تھا۔ یوشے بے حد خوشی سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں دسترخوان ہی لگ رہا تھا۔ گھر والوں کی چہرے پہ عجیب سی چمک تھی، بس چچی ہی تھوڑی کشمکش کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ یوشے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لایا تھا۔ سب سے پہلے ماں باپ کے کمرے میں گیا۔ نجف لیلک کو بھی گھسیٹ کر کمرے میں لے آئی تھی۔ لیلک نے اس مکمل فیملی پہ نگاہ ڈالی۔ دل میں کئی حسرتوں نے جنم لیا۔ لیلک کو آنسو اندر پی لیے، سلگ کر آنسو اندر پی لیے۔ بھائی آپ یہاں آ گئے؟ جلدی سے فریش ہو کر کھانا لگ رہا ہے۔ پتہ ہے آج لیلک بھابھی نے کھانا بنایا ہے، نجف چہکتی آواز میں کہہ رہی تھی، اور یوشے پہ تو حیرانی کے پہاڑ ٹوٹے۔ اچھے سے لیلک کو دیکھا جو دنیا سے ہی بیزار کھڑی تھی۔ لگتا ہے سورج مغرب سے نکلا ہے، یا پھر آنکھیں جلد کھل گئیں، وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں طنز کرتے بولا۔ لیلک نے دانت پیسے۔ یوشے بیوی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ رحیم صاحب جو مسیری سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے سیدھے ہوئے۔ لیلک نے آنکھیں مٹا کر طنزیہ اسے دیکھا۔ معذرت، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ خیر ایک خوشخبری ہے، مجھے 2 جگہ جاب مل گئی۔ شاپر میں سے اس نے مٹھائی کا ڈبہ ماں کی جانب بڑھایا۔ وہ نہال ہوتے آگے بڑھیں اور اس کا ماتھا چوما۔ مبارک ہو بہت۔ بھائی 2 جگہ جاب؟ ہاں، ایک کمپنی میں سپروائزر کی ضرورت تھی، صبح 9 سے شام 6 بجے تک۔ تنخواہ بہت زیادہ نہیں، جو گھر کا خرچہ اس سے چلتا، اور رات میں فارغ ہوں گا تو آگے ہی ایک مارٹ کھلا ہے، وہاں رات میں کیشیئر کی ڈیوٹی پہ لگا ہوں۔ کھڑی ہو کر نجف کو اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ لیلا خالی خولی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر بھائی کا بہن کو یوں گلے لگانا۔ ذہن میں دھندلے منظر چھائے، کچھ دل میں چبھا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ آج کا دن جتنا اس کے لیے منحوس ثابت ہوا، اتنا یوشے کے حق میں خوشگوار تھا۔ لیلک کا دل بار بار پھرے جا رہا تھا،
در حقیقت کمزور وہ آج پڑی تھی، محبت نے اسے توڑ کے رکھا تھا۔ خوشگوار حالات میں سب نے کھانا کھایا اور خانزادی صاحبہ بھی آج سب کے درمیان موجود تھیں۔ اسے زمین پہ بیٹھ کر کھانا بڑا عجیب لگ رہا تھا، پر اب وہ عادت ڈال لینا چاہتی تھی۔ خاموشی سے وہ ہر شخص کو اور اس کے انداز کو پرکھ رہی تھی۔ للک بی بی، آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، بہت اچھی کڑھائی بنائی ہے۔ ضرور، عرفہ پھپھو نے تعریف میں پہل کی۔ للک نے زبردستی مسکرائی۔ میری ممی کی ریسیپی ہے، سب کچھ میں نے ان کی لکھی ڈائری میں موجود ریسیپیز سے سیکھا ہے۔ وہ یوشے کے برابر میں ہی بیٹھی تھی اور اس کا گھٹنا مسلسل یوشے کے گھٹنے سے ٹکرا رہا تھا۔ یوشے نے تنگ آ کر اس کا گھٹنا اپنے گھٹنے کے نیچے دبا دیا۔ ماں کی یاد آتی ہوگی، زرغونہ بیگم نے بے ساختہ کہا۔ للک نے سر ہلایا۔ گھر والے یاد نہیں آتے؟ چچی کو پوچھنے پہ اس کی آنکھیں سرخ بستہ ہو گئیں۔ مر گئے ہیں وہ سب، وہ لوگ، نہیں ذکر کیا کریں ان کا میرے سامنے، غصے سے کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ ارے میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اس کے اچانک جملے پر چچی حقیقتاً بوکھلا گئیں۔ زیادہ بھولی مت بنیں، جان بوجھ کر آپ ان کا تذکرہ کرا کرتی ہیں۔ ایک وقت کا کھانا بنانے سے اگر آپ کو لگتا ہے میں نرم پڑ گئی ہوں تو آپ کی سوچ کو سلام۔ دوپٹہ شانے پہ ڈال کے وہ کھانا ادھورا چھوڑ کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سب کے لبوں پہ قفل لگ گئے تھے۔ آج تو مرد حضرات نے بھی اس کے جلوے دیکھ لیے تھے۔ توبہ میری، آئندہ جو محترمہ کو کچھ کہوں، اتنی سی بات کا بتنگڑ ہی بنا ڈالا۔ چچی نے کان چھو لیے۔ چھوٹی امی، ان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں، آج کچھ پریشان تھیں اور غصہ ادھر نکال کے چلی گئیں۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یوشے شرمندہ سے اس کے پیچھے گیا۔ اچھا چلو اب سب کھانا ختم کرو، نجف مٹھائی لے آنا۔ زرغونہ بیگم نے سب کے رکھے ہاتھ دیکھ کر کہا۔ ہاں، بی بی کے مزاج کا سب کو پتہ ہے، وہ چڑچڑی سی ہیں، کیا ان کی باتوں کو دل پہ لگانا۔ عرفہ پھپھو نے معاملے پہ مٹی ڈالی۔ یوشے کو للک کی حرکت بری تو لگی تھی، وہ اسے کہتی کچھ بھی وہ برداشت کر لیتا، پر گھر والوں کے سنانے کی تک بنتی ہے۔ کالی زلفوں والی ناگن ہی لگ رہی تھی جو سب کو ڈستی پھرتی ہے۔ اس کو سمجھنا یوشے کے لیے بے حد مشکل تھا۔ کب محترمہ کا موڈ بدل جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر خوشگوار ماحول کو برباد کرنا ہے تو وہاں للک کو جا کر بٹھا دو، بس 5 منٹ میں ہی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یوشے چلے جاؤ، اس سے پہلے میں تمہارا بھی سر کھول دوں۔ میں تمہاری خوشی میں بھنگ ڈالنا نہیں چاہتی، جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاب ملنے کی خوشی مناؤ۔ یوشے کے دروازہ بجاتے ہی وہ اندر سے چلائی۔ یوشے نے انگوٹھی سے ماتھا دبایا۔ مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ دھیرے سے دروازے پہ جھکا۔ پر میں نے کمرے سے تمہیں باہر نکال دیا ہے، وہ صاف بولی۔ یوشے نے غصہ ضبط کرتے لب بیچے۔ وہ خاموش سے نکل کر صحن میں تخت پہ آ کے بیٹھ گیا۔ للک کی آواز اتنی بلند تھی کہ دوسرے کمرے میں آرام سے پہنچتی۔ سب نے افسوس سے باہر بیٹھے یوشے کے بارے میں سوچا۔ یوشے کے بچے، اسی قابل ہو تم۔ مائدہ نے نوالا منہ چباتے سوچتے ہوئے دل میں کہا۔ البتہ نجف کو ہنسی کا گلا گھونٹنا دوبھر ہو گیا تھا۔ جو بھی ہو، اس کی بھابھی دبنگ والی تھی۔ سب کے کمروں کے دروازے بند تھے، گھر کی بتیاں مدھم تھیں، صحن میں مبہم سا اندھیرا تھا۔ کچن کے باہر پلر کے پاس ایک
بلب روشن تھا، جس کی روشنی صحن تک کے احاطے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً سو چکا تھا۔ چائے کا کپ بھی تخت پہ پڑا تھا، بازو موڑ کے آنکھوں پہ رکھا تھا۔ رات میں خنکی سی ہو گئی تھی۔ ادھر لیلا کا دل جب ہلکا ہوا تو اسے یوشے کا خیال آیا۔ پہلے دوپہر میں وہ اس کے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد کام کے سلسلے میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ ہاں، وہ آرام کا بھی کہہ رہا تھا۔ لیلک نے آہستہ سے لاک گھما کر دروازہ کھولا۔ دوپٹہ کمرے میں بیڈ پہ پڑا تھا۔ چھوٹے قدم لیتی وہ پلر تک آئی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اندھی ہو؟ دیکھ نہیں رہا چادر ڈالی ہے؟ تمہاری بیوی کو تو خیال آنا نہیں، پر مجھے تو اپنے بچپن کے دوست کا خیال ہے، مائدہ نے تنگ کر کہا تو بے ساختہ یوشے ہنسا اور اٹھ کر بیٹھا۔ جگہ بن گئی تو مائدہ فاصلے پہ ایک کنارے پہ ٹک گئی۔ ان دونوں کے درمیان بچپن سے ہی دوستی تھی۔ وہ تھوڑی اکھڑ مزاج ہی ہیں۔ محبت کرتے ہو نا؟ جبھی چپ چاپ سب برداشت کر لیتے ہو۔ اس کی کڑوی باتیں بری نہیں لگتی کیا؟ مائدہ کو ہمدردی ہوئی۔ لیلک عقابی نگاہوں سے ان دونوں کو ساتھ بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھ کھول رہی تھی۔ رات کے 1 بجے اس لڑکی کا ایک نامحرم کے پاس کیا کام؟ کون سی ضروری باتیں تھیں جو اسے وقت ہونی تھیں؟ اور زیادہ غصہ تو یوشے پہ چڑھا، جو وہ اٹھ کے بیٹھ کر اس سے گپے ہانک رہا تھا۔ پلر کی اوٹ میں چھپی وہ دیکھتی رہی۔ وہ دونوں بہت ہلکی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ آواز تو وہ سن نہیں سکتی، پر ان دونوں کے چہرے کے تاثرات ہی اسے آگ لگانے کو کافی تھے۔ عزت کرتا ہوں۔ خیر تم بتاؤ کیسی ہو؟ گھر کا کتنا کام رہ گیا؟ کب تک ہمارے سر پہ مسلط رہو گی؟ خود کو ہنسنے سے باز رکھتے ہوئے پوچھا۔ 1 ماہ تک چلی جائیں گے۔ کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا؟ شادی کے بعد کیسے بے مروت ہو گئے ہو؟ وہ افسوس سے بولی۔ میں آرام چاہتا ہوں اور بالکل بات کرنے کا موڈ نہیں۔ صبح مزمل آیا تھا، لہجہ عام ہی رکھا۔ سمجھا لو اپنے اس لوفر دوست کو، کسی دن قتل ہو جائے گا اس کا میرے ہاتھوں۔ مزمل کا سن کر ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی خبر میں لے لوں گا، پر یہی کہوں گا کہ وہ اچھا لڑکا ہے۔ مجھے بہنوئی کے روپ میں قبول ہے۔ اس کی بات پہ مائدہ کا حل کڑوا ہو گیا۔ جذبات میں آ کر اس کے کندھے پہ گھونسا جڑ کے وہ کمرے میں چلی گئی۔ یوشے نے سر جھٹکا اور چادر خود پہ ڈال کے واپس لیٹ گیا۔ وہ لوگ بہت سخت پٹھان نہیں تھے۔ پلر کے پیچھے لیلا کی آنکھوں میں پتھر سا سرد پن اتر گیا۔ لب بیچ کر وہ کمرے میں واپس آ گئی۔ 10 منٹ گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور یوشے اندر آیا۔ لیلک نے چہرہ بیچ کر خطرناک انداز میں اسے دیکھا۔ یوشے اگنور کرتا آگے بڑھنے لگا۔ لیلک تیزی سے اٹھی اور سامنے آئی۔ کیا کر رہی تھی وہ رات میں اس وقت تمہارے پاس؟ یوشے کے سینے پہ ہاتھ مار کے وہ دبی دبی سی گھبرائی۔ یوشے نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور چادر بیڈ پہ پھینکی۔ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ لاتعلق ہوا۔ مائدہ کیا کرنے آئی تھی وہ؟ بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ بتاؤ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ اس کا گریبان پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ چادر دینے آئی تھی، دوست ہے میری اور کچھ نہیں۔ اپنے دماغ سے خدا کے واسطے یہ خناس نکال دیں۔ ہر دوسرا بندہ آپ کو غلط ہی لگتا ہے۔ لیلا کے ہاتھوں پہ گرفت جمائے اور جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ میں نے دیکھا ہے کیسی حسرت بھری نگاہوں سے وہ تمہیں دیکھتی ہے۔ جھوٹ مت بولو۔ مجھے کوئی صفائی نہیں دینی، یقین کرنا ہے تو کریں، ورنہ بدگمانی پال کر جلتی کرتی رہیں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ تمہیں معلوم ہے نا میں دھوکے دینے والوں کا کیا انجام کرتی ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور لڑکی کے ساتھ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ شٹ اپ! بند کریں یہ بکواس۔ اور جو خود میری نگاہ
میرے نکاح میں ہوتے ہوئے شہریار کے نام کی گردان لگائی بیٹھی تھیں، تب آپ کو شرم نہیں آئی؟ 3 سال تک۔ یوشے کی بات ادھوری رہ گئی۔ لیلک کا ہاتھ اٹھا تھا اور پھر ہوا میں رک گیا۔ سناٹا چھا گیا۔ کرب سے وہ اسے دیکھنے گئی۔ آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی۔ دکھا دی اوقات؟ صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے، نہ تانا دینے کے لیے۔ میں ہی بے وقوف تھی جو تمہیں سب سے منفرد سمجھنے لگی۔ نہیں، تم بھی باقی مردوں جیسے ہو جو عورت کی ماضی پہ اسے تانے دیتے ہیں۔ آنسو نکلے اور تھوڑی سی پھسلتے گئے۔ یوشی ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہاتھ صرف اس لیے تمہارے گال تک نہیں آیا کیونکہ تم شوہر ہو۔ اب خدا کی قسم اگر یہ رشتہ نہ ہوتا تو میں یہ کر برداشت نہیں کرتی۔ دھکا دے کر وہ واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ یوشی کئی لمحے جامد کھڑا رہا۔ پھر جب وجود میں لرزش ہوئی تو غصے کے مارے مٹھی دیوار پہ ماری۔ لعنت ہو یوشی، تم پر لعنت ہو۔ ہاں، تم بھی باقی مردوں جیسے نکلے۔ خود کو کوستا ہوا وہ بیڈ پر ٹک کر بیٹھا کئی پل سوچتا رہا۔ وہ خان صاحب غصے میں پاگل ہو جاتے تھے۔ اب تک غصہ ضبط کرتا آ رہا تھا، پر آج جب لیلک معاہدہ کو درمیان میں لے آئی تو حواس کھو بیٹھا۔ اللہ اللہ کر کے آج شہریار کی وجہ سے حائل بدگمانی لیلک کے دل سے ختم ہوئی۔ اب اس نے خود پہ گھٹیا بات کر کے اسے بدگمان کر دیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کیسے اس کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے۔ وہ تو کبھی اسے اس بات کا طعنہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف لیلک واش بیسن پر جھکی آنسو پی رہی تھی۔ کچھ غلط تو یوشے نے کہا بھی نہیں۔ غلطی تو اس کی بھی تھی جو 3 سال اندھا اعتبار کیا۔ نہیں، وہ غلطی نہیں، گناہ تھا۔ دل میں بیٹ مس ہوئی۔ کسی نے گویا روح کو جھنجھوڑ دیا۔ رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ کپکپا رہی تھی۔ آنسو نکلتے گئے۔ کس رشتے سے وہ 3 سال تک رات کو ایک نامحرم سے گفتگو کرتی تھی، اور کس منہ سے ابھی یوشے سے اس نے معاہدہ کے بارے میں سوال کیا؟ آج تک اس نے اس پہلو کے بارے میں سوچا ہی کہاں تھا۔ ایک بھائی کیسے برداشت کرتا کہ اس کی بہن راتوں کو کسی سے باتیں کرتی؟ ہاں، وہ ہمیشہ اپنی ہی بات کرتی تھی، پر دل کی رفتار میں تیزی آئی، گویا سینے سے باہر نکل آئے۔ اور نجف نے کہا بھی تھا، معاہدہ یوشے کے لیے بہنوں جیسی ہے۔ وہ نجف اور معاہدہ دونوں کا خیال رکھتا ہے، پر غصہ تو انسان سے ہر وہ کام کرا دیتا ہے جو اسے نہیں کرنا ہوتا۔ اس نے اب ہر پہلو پہ غور کیا، اپنی غلطی بھی دکھائی دی۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ کیا غلطی تھی جو اللہ نے اس مشکل میں ڈال دیا۔ گھر والوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور سب بگڑتا چلا گیا۔ تو کیا گناہ کا ازالہ، کفارے کا وقت تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آنسو بس گالوں سے لڑک رہے تھے۔ اسلام تو عورت کو پسند بتانے کی اجازت دیتا ہے، ہاں، پر 3 سال تک بغیر رشتے کے تعلق قائم رکھنے کی اجازت نہیں۔ تعلق؟ نہیں، اس نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا، بس باتوں تک ہی شہریار عالم سے تعلق قائم تھا۔ لیلک، وہ غلط تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا پہلے ہی۔ کیوں نہیں کہا شہریار سے کہ اگر وہ محبت کرتا ہے رشتہ بھیجے؟ اگر دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، نکاح کرتے؟ کیوں اس دوستی کو بڑھنے دیا؟ یہ صرف دوستی تھوڑی تھی۔ آئینے میں اس کا عکس اس سے مخاطب ہوا۔ سانس کھینچ کر نل کھول کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں ماریں، تولیے سے چہرہ خشک کر کے تھپکا اور واپس گہری گہری سانسیں لینے لگیں۔
اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اندازہ نہیں ہوا اپنی غلطی کا۔ دل کی دھڑکنوں پہ قابو پانے کی کوشش کی اور باہر نکلی۔ اسے دیکھتے ہی یوشے کھڑا ہو گیا، دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ یوشے نے لمحوں میں درمیان کا فاصلہ طے کیا۔ آئی ایم سوری میڈم، غصے میں مجھے پتہ نہیں چلا کیا بکواس کر رہا ہوں۔ وہ تھپڑ آپ کو مار دینا چاہیے تھا۔ شدید ندامت اسے گھیرے ہوئے تھی۔ لیلا کسے دیکھتی گئی۔ ٹھیک ہے، بس زیادہ سینٹی مت ہو، میری بھی غلطی تھی، مجھے تم پہ شک نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بھیگی آواز میں کہا اور اسے پاس سے گزر کے بیڈ کا سرہانہ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ یوشے پلٹا، پر مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ لیلا کی خالی نگاہوں میں وہ مزید دیکھ نہیں پایا۔ نگاہیں پھیرنے پر لیلا کے ہونٹوں پہ دل فریب مسکان آئی۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت تم بہت معصوم لگ رہے ہو۔ اس کی عجیب سی بات پہ یوشے کو ڈھارس ملی۔ لیلا باہر آتی ہی نارمل ہو گئی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ یعنی آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں؟ اور وہ جو آپ نفرت کی دعوے دار تھیں؟ یوشے نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ کمرے کا ماحول اب ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ زہر تو تم مجھے اس وقت بہت لگ رہے ہو۔ بس میں یہی سوچ رہا تھا کیسے خانزادی کے منہ سے پھول جھڑ گئے۔ تکیہ اٹھا کے اس نے قالین پہ سونے کے لیے پھینکا۔ لیلا کس کی کارروائی ٹکر ٹکر دیکھتی رہی، پھر بے ساختہ بول اٹھی۔ تم اوپر سو سکتے ہو، بہت ہی کوئی احسان کرنے دینے والے انداز میں کہا۔ یوشے صاحب کا کان کھڑے ہوئے۔ اور یہ مہربانی کس لیے؟ مجھے معلوم ہو گیا ہے عادت کے خلاف کوئی کام کرنے میں بے سکونی ہوتی ہے۔ تمہیں بھی اپنے بستر کی عادت ہوگی، اور زمین پہ سوتے ہوئے تو خاصے بے آرام رہتے ہو۔ مجھ سے بھی زمین پہ بیٹھ کر کھانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ صاف بول کر خاموش ہوئی۔ پل میں تولا پل میں ماشا۔ یوشے سر جھٹک کر زیر لب بڑبڑایا اور تکیہ اٹھا کر بائیں جانب مسیری پہ رکھ دیا۔ ان دونوں کا ایسا ہی تھا، بات بات پہ بھڑک جاتے، پھر خود ہی صلح ہو جاتی۔ لڑے بغیر بھی گزارا جو نہیں تھا۔ آپ نے کھانا اس لیے نہیں کھایا تھا تو؟ چچی سے لڑنا بہانہ تھا، مگر انداز میں کھلے بال اداسی ایک طرف کیے۔ یوشے مسیری پہ ٹک کر اسے دیکھے گیا۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس گھٹا جیسی آبشار کو ایک بار ہاتھ سے چھوئے، پر اس کے بعد لیلک جو اس کا حشر کرتی، سوچ کے جھرجھری آ گئی۔ سنو، اوپر جگہ دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری جگہ پہ پسر کر لیٹ جاؤ۔ یوشے کو پھیل کر لیٹتا دیکھا تو تیور چڑھا کر بولی۔ یوشے نے باقی بچی جگہ دیکھی۔ ایک نازک ڈالی کی طرح تو ہیں آپ، اتنی جگہ بہت ہے آپ کے لیے۔ اسے زج کرتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہو کر لیٹا۔ بیڈ کی چوڑائی ہی کم تھی، اس میں یوشے کے پھیل کر لیٹنے کا کوئی قصور نہیں۔ تم بڑے بیڈ کا انتظام کرو، یہ بہت چھوٹا ہے۔ حکم دیتے وہ لیٹی اور تکیہ اٹھا کر درمیان میں رکھا۔ جگہ بچے گی کیسے جب اتنی موٹی تکیے کی دیوار درمیان میں حائل کر دیں گی؟ وہ چڑ کر بولا۔ خان صاحب لمٹ میں رہو، اگر یہ باؤنڈری کراس کی تو صبح تم آنکھ کھول نہیں پاؤ گے۔ ناگن کہتے ہو نا مجھے، سوتے ہوئے زہر دے دوں گی تمہیں۔ یوشے کو خوف زدہ کر کے وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ فرشتے ساری رات لعنت دیتے ہیں ان عورتوں کو جو شوہر کے منہ پہ پیٹ کر کے سوتی ہیں۔ لائٹ آف کر کے وہ واپس آ کر آنکھوں پہ بازو رکھ کر چھت لیٹ گیا۔
آہ، منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ تلملا کر وہ سیدھی ہو گئی۔ یوشے نے ہونٹوں پہ مسکراہٹ روکی اور ایک نگاہ اس کے وجود پہ ڈال کے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ لیلا کی رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اسے اپنی غلطی پر بے حد پچھتاوا تھا۔ کیا اللہ اسے معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ، میں بہت گنہگار ہوں، پر آپ تو بہت مہربان ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں ان حالات سے نکلنا چاہتی ہوں، میری مدد فرمائیں۔ آج عرصے بعد اس نے رب سے ڈھیر ساری باتیں کی تھیں۔ دل گویا بہت ہی ہلکا ہو گیا ہو۔ صبح سورج کی کئی سنہری کرنیں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ کھڑکی کے پردے سے روشنی سیدھا بیڈ پہ آ رہی تھی۔ یوشے تو کھڑکی بند رکھتا تھا، پر لیلا کے آنے کے بعد سے کھڑکی کھلی رہتی، البتہ پردہ حائل ہوتا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو دل میں ایک خوشگوار سی لہر دوڑ گئی۔ رات دونوں کی بالآخر صلح ہو گئی تھی، کم سے کم پہلے جیسی حالات نہیں تھے۔ اب شہریار نامی شخص سے جھٹکا مل گیا تھا۔ جمائی لیتا وہ اٹھ کر بیٹھا تو برابر میں نظر پڑی۔ پریوں سا حسن رکھنے والی خانزادی خواب خرگوش میں گم تھی۔ ایک پل کو خان صاحب کو اپنی قسمت پہ رشک آیا۔ دل میں وہ تسلیم کرتا تھا کہ خانزادی دلیر بہت ہے۔ ریشم سے بال لیلا کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ یوشے نے دل کی آواز پہ لبیک کہتے ہاتھ بڑھایا اور بال پیچھے کیے، اور اس مختصر سے لمحوں میں بالوں کی نرماہٹ اس کے دل میں اتری تھی۔ نہیں یوشے نہیں، میڈم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے۔ تمہارا وکٹ ڈاؤن کیسے ہو سکتے ہیں بھلا؟ ذہن نے دل کو جیسے ٹپک دیا۔ بیزاری سے وہ پیچھے ہوا، پھر فریش ہونے چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے مکمل تیار ہوئے۔ آئینے میں ایک بار خود کو دیکھ کر وہ مسیری پہ اپنی جگہ کے قریب آیا اور ایک گھٹنے پہ ٹک کر بیٹھا۔ میڈم! اس کے آہستہ سے پکارنے پہ وہ کسمسائی۔ کیا مصیبت ہے یوشے؟ اٹھے، مجھے ناشتہ بنا کر دیں، مجھے فیکٹری جانا ہے۔ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ کا راج تھا۔ للک نے نیند میں ہی تکیہ اٹھا کر اسے چہرے کا نشانہ لیا، جیسے یوشے نے آرام سے کیچ کیا۔ خان صاحب، صبح صبح تمہارا دماغ سٹیا گیا ہے کیا؟ مجھے 11 بجے سے پہلے مت اٹھایا کرو، سمجھے؟ نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ یوشے ڈھیٹوں کی طرح نارمل رہا۔ مارا تو میں ناشتہ کون بنا کر دے گا؟ بیوی کا کام ہوتا ہے شوہر کا خیال رکھنا۔ وہ تھوڑا قریب ہوا۔ میاں بیوی کا چیپٹر بعد میں پڑھانا۔ اپنی امی کو اٹھا دو، وہ ناشتہ دیں گی، مجھے کیوں بول رہے ہو؟ تکیہ سر کے نیچے سے نکال کر وہ منہ پہ رکھ کر کان بند کر دینے والے انداز میں کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ یوشے نے دانت پیسے۔ امارا ماں کیا بس یہی کرنے کے لیے رہ گیا؟ امارا ماں بس کیا یہی کرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ اٹھیں، 8:30 بج رہے ہیں۔ محترمہ کی بات پہ اسے طیش آیا، دبے دبے غصے میں بولا۔ ماتھے پہ کئی بل نمودار ہوئے۔ خان صاحب، کیوں تم ہمارا دماغ کھا رہا ہے؟ جاؤ بھی سونے دو ہمیں۔ اسی کے انداز میں جواب دیتی وہ سیدھی کروٹ پہ آ گئی، پھر سانس نہ آنے پہ تکیہ واپس سر کے نیچے رکھ لیا۔ یوشے کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تم تو نقل بھی بڑا پیارا اتارتا ہے۔ لیلا کی خماری پہ وہ ہنس دیا اور پیچھے ہٹا۔ اس ڈھیٹ نے تو جاگنا نہیں تھا۔ وہ کھڑکی بند کر کے باہر نکل گیا۔ پیچھے کمرے میں خاصا اندھیرا رہ گیا، رات جیسا ماحول۔
لیلا کے معاملے میں وہ بے خود ہونے لگا تھا، اور یہ بے خودی اسے کس چوراہے پہ لا کھڑا کر دینے والی تھی اس کا ابھی یوشے خان کو اندازہ نہیں تھا۔ پر دل پہ کس کا زور، نہیں سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی اس خانزادی سے۔ دن پر لگائے اڑ رہے تھے، جیسے 12 گھنٹے پہلے سورج سر پہ ہوتا تو رات 12 بجے چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوتی۔ اس درمیان سب گزرتے جا رہے تھے۔ وقت نے بھلا ٹھہرنا کہاں سیکھا ہے۔ خان ہاؤس کے مکینوں کو بھی لیلا کی عادت ہو گئی تھی، بس تکلف شاید اتنی جلدی ختم نہیں ہونا تھا۔ نہ ہی لیلک ان کے قریب ہوتی، سوائے چند ایک کے۔ یوشی سارا دن باہر ہوتا تھا۔ لیلک سے اس دوران بالکل گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ صبح اس کے جاگنے سے پہلے وہ چلا جاتا اور رات 1 بجے تک لوٹتا تو لیلک سو جاتی تھی۔ دونوں بالکل ایک دوسرے سے بے خبر لاتعلق تھے، پر خانزادی کو اب اس پہ ترس آنے لگا تھا کہ وہ سارا دن گھر سے باہر ہوتا۔ مڈل کلاس آدمی گھر والوں کی خاطر اپنی زندگی ایک ہی تو کر دیتا ہے، پہلے وہ ذمہ داری کو لے کر انتہائی سنجیدہ نہ تھا جتنا اب ہو گیا تھا۔ لیلا کھانا پکا لیتی تھی، گویا ایک انگلی کاٹ کر شہد میں نام کرنے شہیدوں کے نام کرنے جیسا۔ شہریار والے واقعے کے بعد وہ بہت خاموش ہو گئی تھی، کسی سے کچھ نہیں کہتی، حتیٰ کہ چچی سے بھی اٹکنا چھوڑ دیا۔ لیپ ٹاپ وغیرہ ہوتا تو اپنا کام شروع کر دیتی، پر ان دنوں اس کا دل بہت بوجھل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت سے خیالات، نئی سوچیں جنم لے رہی تھیں۔ نجف اور عرفہ سے اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ عرفہ پھوپھو کے کمرے میں موجود تھی اور ان کے لیے میٹھی میں پڈنگ بنا کے لائی تھی۔ لیلک بی بی ایک بات تو بتائیں، گھر میں اور بھی لوگ ہیں، پر یہ کرم نوازی صرف مجھ پہ ہی کیوں؟ عرفہ وہیل چیئر پہ ہی موجود تھی اور ہاتھ میں کانچ کا پیالہ تھام رکھی تھی۔ لیلک مسکرائی۔ دوسرے لوگوں سے اچھی تعلقات نہیں، رحیم بابا کو یہ ضروری دیتی پر ان کو شوگر ہے۔ وہ پیر کا انگوٹھا فرش پر رگڑنے لگی۔ اور اپنی ساس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نائمہ بھابھی سے تو چلو تمہاری بنتی نہیں، اس کا تو سمجھ آتا ہے۔ انہوں نے کہنے کے بعد پڈنگ منہ میں رکھی تو مٹھاس منہ میں گھل گئی۔ وہ مجھ سے بالاتر خاتون ہے۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ مجھے ان سے تو ڈر لگتا ہے۔ ایک بار وہ خاتون ہے۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے وہ ہنسی۔ پھوپھو کا بھی قہقہہ ساتھ شامل ہوا۔ آپ بھی بھلا کسی سے ڈرتی ہیں؟ ہاں، میں کیا انسان نہیں؟ وہ بہت کم بات کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے ان کو ڈر ہے کہ میں ان کا بیٹا ان سے چھین لوں گی۔ پھوپھو بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ یوشے کوئی ننھا کاکا ہے جو میرے ہر بات پہ سر جھکائے۔ ایک تو وہ سارا دن گھر سے غائب ہوتا ہے، درمیان میں 2 گھنٹے جو فری ہوتا اس میں بھی گھر نہیں آتا۔ اب انسان اتنا بھی پاگل نہ ہو، بندہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ وہ تیزی میں کہہ رہی تھی، جیسے دل میں جو کچھ دنوں سے بات چھپ رہی تھی اس نے زبان پہ لانا لازم ہو گیا ہو۔ میرا بیٹا ایسا ہی ہے منتی، اب بیوی آ گئی ہے اس لیے زیادہ پریشان ہے، پر یہ سن کر اچھا لگا کہ آپ کو اس کا خیال ہے۔
عرفہ کی آخری بات پہ لیلک نے خاموشی برت لی۔ ویسے آپ اتنی اچھی کیسے ہیں؟ پھوپھو تو بہت بری ہوتی ہیں۔ آپ یوشے اور نجف سے اتنی محبت کرتی ہیں اور مجھ سے بھی دوستی کر لی اتنی جلدی۔ میں تو حیران ہوں۔ یہ بات بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تجسس کے مارے پوچھ ہی ڈالی۔ عرفہ نے مسکرا کر چمچہ پیالی میں رکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ پھوپھو بری ہوتی ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ کیونکہ میری پھوپھو بہت بری تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، کبھی پیار سے پکارا تک نہیں۔ میری ماں مر گئی، اس کے بعد مجھے ممتا کی ضرورت تھی، پر مجھے کسی نے نہیں دی۔ چچی جو پہلے ممی کی زندہ ہونے تک بڑی مہربان تھیں، وہ بھی بدل گئیں۔ صرف دادو نے خیال کیا۔ اس کے چہرے پہ کوئی کرب، کوئی اداسی نہیں تھی۔ بی بی جی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایک انسان کے برا ہونے سے پھوپھو نامی رشتے پر برا ہونے کا ٹھپا تھوڑی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ پیار سے، بے حد نرمی سے بولی۔ لیلک نے زیر لب مسکرا کے سر نیچے جھکا لیا۔ امی کدھر ہیں آپ؟ میں سامان لے آتا ہوں، دیکھ لیں کچھ رہ تو نہیں گیا۔ یوشے نے آتے ساتھ ہی شور ڈال دیا۔ لیلا کے کمرے میں کان کھڑے ہوئے۔ آ گیا وہ، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ تیزی میں اٹھ کر بھاگی۔ پیچھے پھوپھو سر نفی میں ہلاتی مسکراتے چلی گئیں۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے عادی ہو رہے تھے۔ یہ نکاح کے چند بول کا اثر تھا، اور عادتاً محبت سے کئی گنا جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ یوشے کو زرغونہ کے ساتھ بیٹھا دیکھ وہ کمرے میں چلی گئی۔ فون مسیری پہ پڑا بج رہا تھا۔ فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر بریرہ کا نام چمک رہا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہی فون کان سے لگایا۔ آج جلد چھٹی مل گئی کیا؟ زرغونہ نے گھر کا سودا شلف دیکھا۔ کہاں جلدی چھٹی ملی ہے؟ ہاوڑے لیا کہ سامان لے آؤں؟ وہ تخت پہ بیٹھ گیا۔ زرغونہ نے شفقت سے اسے دیکھا۔ دوائیاں اس تھیلی میں ہیں۔ بابا اور آپ کی اصولیں بھی اسی میں ساتھ رکھی ہیں، نکال کر فریج میں رکھ دیے گا، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ زرغونہ نے اس کا تھکن آلودہ چہرہ دیکھا۔ بیٹا کوئی دوسری جاب دیکھ لو، سارا دن تھکتے ہو، جب صحت ہی نہیں ہوگی تو پھر کماؤ گے کیسے؟ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، آرام سے سب گزارا ہو رہا ہے۔ وہ سامان تھیلی سے نکالنے لگیں۔ یوشے نے سامنے پلر کے پیچھے کمرے کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں خالی لوٹ آئیں۔ وہ محترمہ کمرے میں جانے کے بعد واپس نہیں نکلی تھیں۔ پتہ ہے امی، پر میرے خرچے بڑھ گئے ہیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے۔ مجھے کمرے میں فرنیچر کی ضرورت ہے، اور پھر اب بیوی کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ زرغونہ اپنے کام میں مصروف رہیں۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بریرہ، تم شیزا کو درمیان میں مت لایا کرو، مجھے اس کا نام بھی سن کر غصہ آتا ہے۔ دوسری پار سے بریرہ کی کوئی بات سن کر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ تبھی یوشے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جیب سے بائیک کی چابی نکال کر ڈریسنگ کی ٹیبل پہ رکھی، شرٹ کے گلے سے چین باہر نکالی اور گردن پہ ہاتھ پھیرا۔ ہاں، یوشے آ گیا ہے، لیلک نے تھوڑا برہمی سے کہا۔ دوسری بار بریرہ کے ہونٹ گول ہوئے۔ کیا میری برائیاں کر رہی ہیں؟ کرسی پہ بیٹھ کر اس نے جوتے اتارے۔ ہاں بتا رہی ہوں، میرا شوہر ایک دم
کنگلا ہے، چیخ کر جواب آیا۔ یوشے نے بھاویں کھڑی ہوئیں۔ بعد میں بات کروں گی تم سے۔ ہاں ہاں، میں نے یہی سوچا ہے۔ اچھا، میں رکھ رہی ہوں۔ خان صاحب کا شاید میٹر گھوم رہا ہے۔ للک نے فون کان سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ یوشے شرٹ جھاڑ کے کھڑا ہوا۔ للک نے بات کانوں پہ اڑائی۔ یہ اتنی فضول سی ڈریسنگ کر کے تم جاب پہ جاتے ہو؟ تم سپروائزر ہو، ذرا ڈھنگ سلیقے سے جایا کرو نا۔ نیلی جینس پہ اس نے ہاف سلیوز جرسی کی ہلکی آسمانی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی اور چین شرٹ کے اوپر صاف نظر آ رہی تھی۔ صحیح تو ہے، ملنگی انسان۔ ایک اور نیا القابات نواز دیا گیا۔ کہتی رہیں، میں نے کون سا برا ماننا ہے، سنجیدگی سے کہہ کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ للک بھی منہ بگاڑ کے کمرے چھوڑ کے باہر نکل گئی۔ یوشے کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی، پھر اس نے خود بریرا کو کال ملائی۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ للک، میری بات سنو، جب تم یوشے کے ساتھ آئی تب حالات مختلف تھے، تب تمہارے دل میں شہریار تھا، اب نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ اتنا بزدل نکلے گا، پر دیکھو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میں پک گئی ہوں۔ ہر تیسرا بندہ اپنے سر پہ ایک بورڈ لگا کر یہ بات لکھے مجھے چلتا پھرتا نظر آتا ہے، سب اچھا ہوگا، اچھا ہوگا، یہی سنتے جا رہی ہوں۔ ٹوبی نوبڈی کیئرز۔ میں کیا محسوس کر رہی ہوں یار، نہیں ہوتا برداشت۔ یہاں گزارا کرنا بہت مشکل ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات سے ہوگی کہ میں نے ایک بزدل انسان سے اتنی محبت کر لی کہ وہ غصے سے چھٹ پڑی۔ تکلیف دہ بات یہ بھی تھی کہ بچپن سے اب تک کوئی اس کے سننے والا اور سمجھنے والا نہیں تھا۔ اچھا ریلیکس یار، میں تمہیں یہی کہہ رہی ہوں، نکالو خود کو باہر۔ یوشے ایک فرشتہ ہے، اور تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں اس کا ساتھ ملا۔ اب وہ کرو جو تم شادی سے پہلے کرنا چاہتی تھی۔ یہ تمہیں ایک قدرت کی طرف سے ایک موقع ملا ہے۔ تمہارے بھائی نے تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیا تھا، پر مجھے یقین ہے یوشے تمہارا ساتھ لازمی دے گا۔ بولو مت، تم ایک فیشن ڈیزائنر ہو۔ بریرا نے سچائی سے کہا۔ جانتی ہوں، اور تقریباً ایک ہفتے سے یہی سوچ رہی ہوں۔ اتنے دن سے تو دماغ کام نہیں کر رہا تھا، پر اب بہت کچھ سوچ چکی ہوں۔ یوشے فارغ ہو تو اس سے بات کروں گی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، اسے کمرے کا ماحول ٹھنڈا تھا۔ زیرو کا بلب روشن تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا بجھا روپ دیکھ رہی تھی۔ تقریباً ایک مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ مہینے میں ایک بار سیلون کا لازمی چکر لگاتی تھی، اور فیشیل ٹریٹمنٹ لازمی ہوتی تھی۔ اسے علی بھی بہت یاد آ رہا تھا۔ تابندہ کی یاد بھی ستانے لگی، پر ان کی بے اعتنائی یاد آتے ہی اعصاب تن جاتے۔ پر ان کے آخری دی گئی صلاح پہ اس نے عمل کرنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ گھر بسانے کے لیے للک تمہیں درگزر اور برداشت سے کام لینا ہوگا۔ ہاں، تو وہ برداشت سے کام لے رہی تھی، پر گھر بسانے کا تو معلوم نہیں، صرف اس لیے کہ سر چھپانے کے لیے فی الحال یہی ٹھکانہ ہے۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ مجھے ذرا بتاؤ گی، کیونکہ تم ہمیشہ الٹا ہی سوچتی ہو۔ بریرا چونکی۔
میری جان کتنا جانتی ہو تم مجھے؟ بتاتی ہوں نا کیا سوچا ہے۔ لیلک دل کھول کر مسکرائی اور بتاتی گئی۔ بریرہ کے چہرے پہ کئی رنگ آتے اور جاتے، منہ کھل گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل پرفیکٹ، پر ایک بات کے علاوہ۔ لیلک یہ بہت غلط بات ہے، ایسے مت کرنا۔ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی اب۔ وہ بیڈ پر آ گئی اور اطمینان سے پیر اوپر رکھ کے تکیے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں تمہارے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں۔ بیسٹ آف لک۔ پر پھر بھی لیلک، تم چاہو تو اپنا آخری فیصلہ بدل لینا۔ سوچنا ضرور۔ میں نے سوچ لیا ہے۔ یوشے ایک سیڑھی ہے جو مجھے کامیابی تک لے جائے گی۔ یہ سیڑھی خدا نے مجھے نوازی ہے۔ میں اس سے مستفید لازمی ہوں گی۔ اور ایک بات بریرہ، میں یوشے کا برا نہیں چاہتی۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اور شاید ایک اچھا شوہر بھی، جو سب کا خیال رکھنا جانتا ہے۔ یوشے ایک ایسا ہیرا ہے جسے لیلک تراش دے تو اس کی چمک دونوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمکی۔ اچھا یار، شیزا سے بات کر لو، وہ بہت شرمندہ ہے۔ اس بیچاری کو خود اندازہ نہیں تھا کہ اتنا میس کریٹ ہو جائے گا۔ بریرہ نے ایک بار پھر شیزا کی حمایت کی۔ لیلک نے سرد آہ بھری۔ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ جب غصہ کم ہوگا تو بات کر لوں گی، پر ابھی تم اسے کچھ مت بتانا۔ اوکے، پر اس کی غلطی نہیں تھی یار۔ ہاں، میری قسمت ہی خراب تھی جو اتنا گندا پھنس گئی۔ پولیس کو بلا کر خود ہی پیر پہ کلہاڑی مار لی۔ بھول گئی یہاں قانون بکتا ہے۔ اس بھیانک رات کے منظر آنکھوں میں گھومے تو اسے تکلیف ہوئی، سسکاری بھری۔ گڈ نائٹ، بعد میں بات کروں گی۔ اگلے ہی لمحے کال منقطع کر دی۔ بریرہ بس ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، وہ سو گئی۔ یوشے تقریباً 1 بجے ہی لوٹا۔ کمرے میں آ کر سرد سانس بھری۔ بیگم صاحبہ اسے دونوں ٹائم سوتے ہی ملتی تھیں۔ میں بھی پاگل ہوں جو امید باندھ کر بیٹھ گیا۔ ہماری شادی کون سی نارمل ہوئی ہے؟ نہ ہی بیوی نارمل ملی ہے۔ بڑبڑا کے وہ تھک ہار کر مسیری پہ اپنی جگہ پہ آ لیٹا۔ لیلک نے کروٹ بدلی تو بالکل ہی یوشے کے قریب آ گئی۔ گرم سانس جب کندھے پہ محسوس ہوئی تو اس نے چہرہ خم کر کے اسے دیکھا۔ آج درمیان میں شاید وہ تکیہ رکھنا بھول گئی تھی۔ یوشے چت سیدھا لیٹا رہا اور کئی سوچوں میں گم۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھ بند ہوتی چلی گئی اور سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نہ جانے کب تک یہ لاتعلقی چلنی تھی۔ کیا نارمل لوگوں کی طرح وہ دونوں نہیں رہ سکتے تھے؟ ایک دن بعد، رات کے 1 بجے تھے۔ آج وہ جاگ رہی تھی، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے کی شکل میں ڈھلا ہوا تھا۔ جامنی رنگ کی گھٹنے سے نیچے فراک کے ساتھ چوڑے پائچی کا فلیپر پہنا تھا۔ 1 مہینے میں اسے دوپٹے کی عادت ہو گئی تھی۔ پہلے جو دوپٹہ گلے میں جھولتا تھا اب وہ طریقے سے کندھوں پہ پھیلا ہوتا تھا، پر کمرے میں اس دوپٹہ ادھر ادھر پڑا نظر آتا تھا۔ 15 منٹ گزر گئے۔ آج آنکھیں نیند سے پاک تھیں۔ وہ جیسے یوشے کے ہی منتظر تھی، بیویوں کی طرح، جیسے شوہر کی واپسی پہ اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اسے بائک کے اندر آنے کی آواز سنائی دی۔ پھر 2 منٹ بعد یوشے کمرے میں داخل ہوا اور اسے جاگتے دیکھ کر عجیب خوشگواری ہوئی۔ جاگ کیوں رہی ہیں ابھی تک؟
عادتاً اس نے بائک کی چابی فوراً ٹیبل پہ رکھی اور کرسی پہ بیٹھ کر تسمے کھول کر جوتے اتار کے ایک طرف رکھے۔ سر جھکانے سے بال ماتھے پہ بکھر گئے تھے، بھوری آنکھوں میں ہلکی پھلکی خماری تھی، رف سے حلیے میں بھی کچھ پرکشش تھا۔ للک کو اس سب سے کیا؟ اس نے کندھے جھاڑے اور سیدھی ہوئی اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئیں اور کب میرے بے چین دل کو قرار آئے۔ انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات کہی۔ یوشے کو کھانسی ہی لگ گئی۔ جیسے میں آپ کو جانتا نہیں، بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ سر جھٹکا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں ایسے ہی جاگ نہیں سکتی۔ وہ خفا ہوئی۔ آپ کوئی بھی کام ایسے ویسے نہیں کرتی بی بی۔ وہ واش روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر بولا۔ للک نے شانے اچکائے۔ جو سمجھو، مجھے کیا۔ وہ فریش ہو آیا، پھر باہر نکل گیا۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ رات کا کھانا باہر ہی کھا لیا کرتا تھا۔ کچن میں جا کر فریج کھولا تو ٹھنڈی کی سبزی تو بھنڈی کی سبزی رکھی تھی۔ پھر اس نے ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ للک اس کے پیچھے ہی باہر آئی۔ یار بندہ، ایک روٹی تو پیچھے چھوڑ ہی دیتا ہے۔ للک کو کچن میں پیچھے دیکھ کر وہ تھوڑی غصے اور چڑچڑے پن سے بولا۔ یہ سب تمہاری امی کا کام ہے، تم کون سا روز گھر میں کھانا کھاتے ہو؟ للک نے فریج کھولا۔ یوشے بدمزہ ہوا۔ کون سا کوئی میرا منتظر ہوتا ہے؟ اچھا میری جان، اداس کیوں ہوتے ہو؟ میں ابھی تمہیں گرم گرم روٹی بنا کر دیتی ہوں نا۔ پلکیں جھپکا کر وہ فریج پہ جھکی اور ایک باؤل نکالا جس میں پہلے ہی آٹا موجود تھا۔ مجھے دور سے ہی بدبو آ رہی ہے کہ آپ کو دماغ میں کچھ شدید خطرناک چل رہا ہے۔ صاف صاف بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ یہ سب باتیں کر کے مجھے معصوم کو نہ آزمائیں۔ مجھے دور سے ہی بو آ رہی ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ شدید خطرناک چل رہا ہے۔ صاف صاف بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ یہ سب باتیں کر کے مجھ معصوم کو نہ آزمائیں۔ وہ للک کے تیور پہ چوٹ کرتے کہہ رہا تھا اور اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری جان، تم باہر جا کے بیٹھ جاؤ، میں ابھی 5 منٹ میں روٹی بنا کر لاتی ہوں، پھر بات کریں گے نا۔ وہ پھر اس کی طرف پلٹی اور اس کے کرتے کے کالر درست کرتے میٹھی آواز میں بولی۔ یوشے نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ ابھی بتا دیں مجھے، میرے اندر تو اب ہول اٹھ رہے ہیں۔ وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بیبی، گو آؤٹ سائڈ۔ پیار سے للک نے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالے اور بیلن اٹھا کر سامنے کیا۔ یوشے کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر چپ چپ باہر بچھے صوفے پہ بیٹھ گیا، پر مسلسل نگاہیں خانزادی پہ جمی تھیں۔ اس کی یہ بہکی بہکی حرکتیں یوشے کو ڈرا رہی تھیں۔ اس سب ڈرامے کے پیچھے یقیناً اس کا کوئی مقصد تھا۔ پھر یوشے نے ساری سوچوں پہ لعنت ڈالی اور میری جان لفظ پر دماغ رک گیا۔ فریب میں بھی کتنی محبت جھلک رہی تھی۔ صوفے پہ پشت جمائے اس نے آنکھیں موند لیں۔ خان صاحب اٹھو۔ للک نے ٹرے میں گرم سبزی اور پلیٹ رکھ کر پیش کی، پھر ہاٹ پاٹ لے آئی۔ یوشے نے سبزی نکالی۔ للک نچلا لب کاٹے اسے دیکھے گئی۔ پھر یوشے نے ہاٹ پاٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ روٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر سامنے کیا، کڑے ضبط سے پوچھا۔ اوہ، روشن دان بن گیا درمیان میں۔ للک نے معصومیت سے روٹی کے درمیان میں بنے سوراخ میں انگلی ڈال کر نکالی۔ اب میں یہ جلی ہوئی روشن دان بنی روٹی کھاؤں؟
ویسے تو بڑی ایکسپرٹ بنی پھرتی ہے، روٹی تو بنانی نہیں آتی۔ وہ جل کر بولا، او مسٹر، میرے باپ کے گھر میں روٹیاں میں نے نہیں بنائیں، صبر شکر کر کے یہی کھا لو ورنہ سو جاؤ بھوکے۔ وہ بلند آواز میں بولی، یوشے سر پیٹتا رہ گیا۔ بھول جاؤ جو میں نے کہا، ابھی دوسری روٹی بنا کرتی ہوں پیارے شوہر جی۔ وہ آنکھیں جھپکا کر پھر چلی گئی۔ یوشے پھر صوفے پہ ڈھہ گیا۔ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم اس عورت کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جس کے لیے یہ اتنی محبت کر رہی ہے۔ بس جو بھی ہو تو میرے لاج رکھنا کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ پھر 5 منٹ بعد وہ حاضر ہوئی اور چمٹے سے روٹی پکڑ کر اس کے سامنے ہاٹ پاٹ میں رکھی۔ جب آپ کو بنانی آتی ہے تو اسے کیوں خراب کیا؟ دوسری روٹی کو دیکھ کر کہا، جو بالکل گول نہیں تھی نہ ہی پرفیکٹ تھی، پر خراب روٹی نہیں بنائی تھی تاکہ تمہیں ہوش کی دنیا میں لے آؤں۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ برابر میں ہی ٹک گئی۔ آپ نے جان بوجھ کر روٹی جلا دی۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا اور آپ کسی کو پریشان کرنے کی خاطر روٹیاں جلا رہی ہیں۔ یوشے کو اس کا مذاق ناگوار گزرا تھا۔ ہو گیا تمہارا؟ اپنا گیان چینل میرے سامنے مت چلایا کرو، کہتی صوفے کی پشت پہ جمائے اس نے پورا رخ یوشے کی طرف کر لیا۔ پیچھے صحن میں چاندنی پھیلی تھی۔ پہلے تاوے کی روٹی اکثر خراب ہو جاتی ہے۔ گرم تاوے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے روٹی آج بنائی ہی پہلی بار ہے، شکر کرو کچھ بہتر بنی ہے۔ وہ بیزاری سے بولی اور جمائی روکی۔ لیلک اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ یوشے کھانے سے فارغ ہوا۔ لیلک نے ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھ دی۔ یہ رکھ لیں۔ یوشے کمرے سے والیٹ لے کر آیا اور 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ کیوں؟ کیا پہلی بار روٹی بنانے کی خوشی میں دے رہے ہو؟ اسے ہنسی آئی۔ نہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ رکھ لیں۔ اس نے گردن سہلا کر لب کاٹتے ہوئے کہا اور واپس صوفے پہ ٹکا۔ لیلک سامنے کھڑی تھی۔ تم مجھے پاکٹ منی دے رہے ہو؟ وہ استہزائیہ بولی۔ یوشے نے سر اثبات میں ہلا کر تصدیق کی۔ بہت کم ہیں یہ، اتنے پیسے تو میں دوبارہ ریسٹورانٹ میں کھا کر اڑا دیتی ہوں۔ وہ اسے برابر میں آرام سے آ کر بیٹھ گئی۔ بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کے گرد جھول رہی تھیں۔ ہوا کے چلنے سے وقفے سے ان میں جنبش ہوتی۔ جتنی تمہاری سیلری ہوگی کم سے کم میکال بھائی مجھے اتنی پاکٹ منی دیتے تھے۔ وہ یوشے کا سکون غارت کر گئی۔ یوشے نے جبڑے بھینچے۔ آپ کا شوہر کوئی لینڈ لارڈ نہیں، نہ ہی میرے پاس کوئی درخت لگا ہے جہاں پیسے اگتے ہوں۔ میری محنت کی کمائی ہے۔ جتنی سخت ہے اسی حساب سے آپ کو یہ پیسے دے دیے۔ جان بوجھ کر آپ وہ بات کرتی ہیں جو میرے اختیار میں ہوتی نہیں۔ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ اب ایک مڈل کلاس فیملی کا حصہ بن گئی ہیں۔ وہ لہجہ ہموار رکھے کہہ رہا تھا۔ لیلک اسے دیکھے گئی۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، میرا دم گھٹتا ہے۔ کوئی اپارٹمنٹ یا فلیٹ لے لو جہاں صرف ہم دونوں رہ سکیں۔ اس کی اتنی لمبی تقریر پہ پانی پھیرے وہ روانگی میں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ یوشے ساکت رہ گیا۔ اور میرے ماں باپ؟ ٹھیک ہے، ان کو بھی لے چلیں گے، پر یہاں سے نکلو۔
میرے بس کی بات نہیں یہ، وہ صاف بولا اور نظریں چرائیں۔ سب تمہارے بس میں ہے، گھر بیچ کر کسی اچھے علاقے میں فلیٹ لے لو۔ وہ ارا وہ غرا کر آئی تھی۔ یوشے اسے دیکھے ہی گیا۔ تو یہ اس سب ڈرامے کی وجہ یہ تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ میری خدمتیں کر رہی ہیں۔ یقیناً کوئی الٹی سیدھی ضد آپ کو منوانی ہوگی۔ میں یہ گھر نہیں بیچ سکتا۔ بابا کی یادیں یہاں موجود ہیں اور میرا سارا بچپن یہاں گزرا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے بولا، پر خانزادی نے کبھی اس کی مانی ہے؟ یادیں کیا قبر میں لے جاؤ گے؟ گھر بیچ نہیں سکتے تو کرائے پہ چڑھا دو۔ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے، میں یا پھر یہ گھر۔ وہ بھی بس ضد پر اتر آئی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ یوشے ہانکوں کی طرح اس کی پشت گھورتا رہ گیا۔ مکین سو گائس، آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔